मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इमरान खान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान सर्द जंग जारी है और ये कोई छुपाई हुई बात नहीं है। इसमें आज मज़ीद तेज़ी नज़र आई और बज़ाहिर ऐसा लगा कि PTI के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 7 साल पुराना फंडिंग केस अब किसी फैसले की जानिब बढ़ रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने केस की तहकीकात करने वाली स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीक़ैन को देने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट में संगीन बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ हुआ है। PTI की फॉरेन फंडिंग के हवाले से सीरियस सवालात उठे हैं। खबरें हैं कि मुबैना रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने 2008 से 2009 के दौरान सिर्फ 26 अकाउंट ज़ाहिर किए और कई बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए, जबकि 2009 से 2013 के दौरान बैरून मुल्क से आने वाले 1 करोड़ 33 करोड़ रुपए के फंड जाहिर किए और 31 करोड़ से ज़ायद रकम को खुफिया रखा। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि लीक हुई है और जो कि सरकारी तौर पर जारी नहीं हुई है, PTI की जानिब से ऑडिट फर्म की फराहमी की गई कैश की रसीदें भी अकाउंट्स के मुताबिकत नहीं रखती। PTI ने इसकी ऑडिट कराई है और उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी उसके अकाउंट्स को के साथ जो है रिकनसाइल नहीं कर रही है, जबकि PTI की साल 2013 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख नहीं है जो ऑडिट रिपोर्ट पे अकाउंटिंग मेयार के खिलाफ है। मुबैना रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी को PTI कनाडा और न्यूजीलैंड के बैंक अकाउंट्स तक भी रसाई नहीं दी गई है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का इल्ज़ाम है कि 2009 से 2013 के दौरान पार्टी की गैर कानूनी और ममनुआ ज़राए से फंडिंग हुई। पार्टी रहनुमाओं के ज़ाती बैंक अकाउंट्स में फंड्स मुंतकिल हुए। इल्ज़ाम है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दुरुस्त माली गोशवारे जमा नहीं कराए, फंड्स बेनामी अकाउंट्स और ऑफशोर कंपनियों के जरिए इकट्ठे किए, रकम की हवाला और हुंडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई, हत्ता कि भारत और इसराइल के शहरियों की भी मुबैना तौर पर PTI को फंडिंग के इल्ज़ामात हैं। पिछले 7 साल से ये केस सुस्त रवि का शिकार है। मार्च 2018 में मामले की तहकीकात के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को देने का हुक्म दे दिया। आज चीफ इलेक्शन कमीशन सरदार सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने PTI के वकील शाह खावर ने मौक़िफ़ अपनाया कि दीगर सियासी जमातों की स्क्रूटनी भी चल रही है। बाकी पार्टियों की रिपोर्ट आ जाए तो एक साथ ही केस सुना जाए और कमीशन ऑर्डर पास करे कि फरीकैन इसे पब्लिक ना करें। इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि ये इन कैमरा कार्रवाई तो नहीं है, ओपन कोर्ट की कार्रवाई को कैसे खुफिया रखा जा सकता है। मुद्दई अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि हम पहले दिन से कहते हैं कि रिपोर्ट पब्लिक की जाए। हम अब भी स्क्रूटनी कमेटी की बहुत सी मालूमात से लाइल्म हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए कि किसी को कैसे रोकेंगे कि रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सुल्तान सिकंदर राजा ने ऑब्जर्वेशन दी कि PTI के वकील ने इस्तदा की कि दोनों फरीकैन के जवाब आने तक रिपोर्ट खुफिया रखी जाए, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन किसी फरीक को रिपोर्ट पब्लिक करने से रोक सकता है? इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन को देने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 15 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी। बहरहाल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद PTI के मुनहरिफ बानी रुकन और इस केस के मुद्दई अकबर एस बाबर ने इसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया है। इसमें भी कोई शक नहीं कि PTI की इमरान खान की बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में बड़ी मकबूलियत रही है और वो बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ उनकी कशिश थी। वो समझते थे कि इमरान खान तब्दीली ला सकते हैं, इसीलिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो थे वो इमरान खान के लिए और PTI की हुकूमत के लिए डोनेशंस भेजते थे। इमरान खान का दावा है कि उनके 40,000 उनके पास डोनर्स हैं बैरून मुल्क जो कि उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उनका ये भी दावा है कि दीगर जमातों के पास तो 100 पॉलिटिकल डोनर्स भी नहीं होंगे किसी बैरून मुल्क में। इस रिपोर्ट पर और जो आज लीक हुई है उस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज साहब। ये बताइएगा कि ये जो दावा है इमरान खान साहब का, उनकी पार्टी का, कि उनके पास पॉलिटिकल डोनर्स हैं, एक्चुअली ये पैसे उन पॉलिटिकल डोनर्स की जानिब से आए हैं। इलेक्शन कमीशन की ये रिपोर्ट जो है इसमें क्या इस बात को
100% تسلیم نہیں کیا گیا ہے کہ ایک لیجیٹیمیٹ ڈونر ہے جس نے دیا، یا کہ طریقہ کار پہ اس کو اعتراض ہے کہ یہ پیسے آئے تو ہیں مگر یہ کس طریقے سے آئے، اس کی سورسنگ اس طرح سے پراپر نہیں ہے؟ کیا ہے یہ معاملہ؟ خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ریکارڈ فراہم کیا گیا اسکروٹنی کمیٹی کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً اس کے 96 کے قریب اجلاس ہوئے اور 3 سال سے زائد عرصہ یہ معاملہ چلتا رہا۔ اسکروٹنی کمیٹی میں اکبر ایس بابر جو فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں پی ٹی آئی کے اور اس کیس میں اپلیکینٹ ہیں وہ بھی پیش ہوتے رہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کی اگر باٹم لائن دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے کہ اس کو نہ ہی اپلیکینٹ کی جانب سے کوئی شواہد فراہم کیے گئے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کسی قسم کا کوئی تعاون کیا گیا اور نہ ہی ان اکاؤنٹس تک ایکسیس دی گئی۔ بالخصوص اگر بات کی جائے جو بیرون ملک پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس ہیں، جیسے امریکہ میں اکاؤنٹس ہیں، کینیڈا، نیوزی لینڈ، جاپان اور دیگر کچھ ممالک کے اکاؤنٹس کا اس اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں ذکر موجود ہے، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس صرف یہ ریکارڈ ہے کہ فلاں ملک میں ہمارے پاس یہ اکاؤنٹ ہے اور اس میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ سورس آف فنڈنگ کیا ہے، وہ فنڈز کس طریقے سے آئے، اس کے حوالے سے نہ ہی کوئی تفصیلات درخواست گزار اکبر ایس بابر کی جانب سے فراہم کی گئی، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف سے بھی جب کہا گیا تو نہ ہی ان کی جانب سے اس ریکارڈ تک رسائی دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ کا جو سب سے اہم پہلو ہے جس کے اوپر آج پوری ایک پریس کانفرنس بھی کی وفاقی وزراء کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ جو اکاؤنٹس چھپائے گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور جو ریکارڈ اس وقت موجود ہے 2008-9 کے اگر اکاؤنٹس کی بات کی جائے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ٹی آئی نے ڈیٹا فراہم کیا کہ ہمارے صرف 2 اکاؤنٹس ہیں، لیکن جو اسکروٹنی کمیٹی نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ڈیٹا لیا اس کے مطابق اسی عرصے کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے 7 اکاؤنٹس شو ہو رہے ہیں، اور اسی طرح 2010 10-11 11-12 12-13 ان تمام میں جو ہے وہ ابہام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی رہی کہ ہمارے صرف 2 اکاؤنٹس ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پہلے سال 7 اکاؤنٹس بتائے، دوسرے سال 9 اکاؤنٹس بتائے، اس کے بعد جو ہے وہ 15 اکاؤنٹس بتائے، اور پھر 16 اور پھر 18۔ یہ جو ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ 2009 سے لے کے 2013 تک کے مختلف جو سال تھے، اس دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فارم 1 کے ذریعے اپنی تمام تر تفصیلات فراہم کرتی ہیں، اور جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے سگنیچرز کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ میرے علم کے مطابق یہ تمام تر تفصیلات درست ہیں، اور اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ان اکاؤنٹس میں بہت زیادہ ابہام ہے۔ جہاں تک بات ہے ممنوعہ فنڈنگ کی تو اس کے حوالے سے بھی یہ اسکروٹنی کمیٹی یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ایسی فنڈنگ ہوئی ہے جو بظاہر یہ لگتا ہے، رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ فنڈنگ جو ہے وہ غیر ملکیوں نے کی ہے، اور کافی ساری ڈیٹیل بھی اس سلسلے میں تفصیلات فراہم کی گئی ہیں اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں، لیکن اسکروٹنی کمیٹی بار بار یہ لکھ رہی ہے کیونکہ مختلف ممالک کی سٹیپ بائی سٹیپ اس رپورٹ میں تفصیل لکھی گئی ہے کہ یہ کہا گیا کہ نہ ہی اپلیکینٹ کے پاس ڈیٹا ہے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے تفصیلات فراہم کر رہی ہے، اور اس صورتحال میں اسکروٹنی کمیٹی جو اپنا کام آگے نہیں بڑھا پا رہی۔ کئی سالوں سے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ پورا معاملہ ہے، اور 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی یہ بہت ہی ہیٹڈ سبجیکٹ تھا، لیکن ابھی جو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے ظاہر ہے کہ یہ طویل عرصے کے بعد یہ سامنے آئی ہے، مگر یہ اس وقت آئی ہے جس وقت الیکشن کمیشن اور پاکستان اور حکومت کے درمیان تعلقات بہت خراب ہیں اور بہت شدید ایک سرد جنگ ہے دونوں کے درمیان جو جاری ہے۔ اس کا کتنا احساس ہوتا ہے اور کتنا اس چیز کا اس سرد جنگ سے تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال جو اس کی کانٹینٹ ہے جو کچھ ہے یہ ساری چیزیں ہیں، یقیناً یہ طویل عرصے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے علم میں تھی، لیکن اب یہ چیزیں سامنے آئیں۔ یہ سرد جنگ جو ہے اور یہ جو اس وقت ایک شدید ٹینشن ہے وہ کتنی اس وقت اس کا کتنا رول ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر؟ دیکھیے بہت اہم اس کی جو ٹائمنگ ہے رپورٹ کی یہ خاصی اہم ہے، کیونکہ اس وقت جس طرح آپ نے بتایا اپیرنٹلی جو تعلقات ہیں حکومت کے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وہ اتنے اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ آپ جتنے بھی معاملات ریسنٹلی دیکھ لیں ڈسکا الیکشن سے آنورڈ اور پھر ای وی ایم کے معاملے پر آ کر یہ تعلقات انتہائی زیادہ خراب ہو گئے، پھر حکومت نے پارلیمنٹ سے بل منظور کروا لیا، اور اب اسی کے ساتھ ہی جو ہے اسکروٹنی کمیٹی کا معاملہ جو 2014 سے چل رہا تھا اور پھر 2018 میں یہ اسکروٹنی کمیٹی قائم کر دی گئی
تھی، اب اس کی رپورٹ بھی آ گئی ہے اور اب بظاہر یہ تعلقات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ مزید اس لیے خراب ہوں گے کہ ای وی ایم کے معاملے پر جو ہے وہ اپیرنٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید ممکن نہ ہو پائے، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ بتایا بھی گیا ہے حکومت کو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ ای وی ایم کے ذریعے آئندہ الیکشن کرائے۔ الیکشن کمیشن نو ڈاؤٹ اپنی تمام تر کوششیں کر رہا ہے، اور اس نے یہ واضح طور پر کہا بھی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے استعمال کے حق میں ہیں، اور اس کے لیے لیکن ہم اس کا استعمال اسی صورت میں کریں گے جب تمام سٹیک ہولڈرز کا اس پر ٹرسٹ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ہر صورت ای وی ایم پر الیکشن کرائیں، اور اسی طرح آج جب یہ رپورٹ آئی اور اس کے بعد پہلے تو کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، لیکن جب پھر وفاقی وزراء آئے اور انہوں نے اس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنا موقف بھی دیا اور یہ کہا کہ اتنے اکاؤنٹس موجود ہیں، اتنے اکاؤنٹس موجود نہیں ہیں، لیکن رپورٹ کو اگر دیکھا جائے تو بے ضابطگیاں تو اس میں اس رپورٹ کے مطابق نظر آتی ہیں۔ بے شک یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، اس کے بعد معاملہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلا گیا ہے اور 2 ہفتے کے لیے بھی یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ 18 جنوری کو دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اچھا، اب اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا ایک رائے قائم کر کے ایک فیصلہ دینا ہے؟ جی بالکل خان صاحب، اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن فریقین سے جواب مانگے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس جواب کی روشنی میں ایک طرف وہ اس رپورٹ کو بھی دیکھے گا، پھر فریقین کے جواب بھی سنے گا، کیونکہ اب آج ہی یہ رپورٹ تمام پارٹیز کو دی گئی ہے اور اس کے اوپر وہ اپنا جواب جب ان سے مانگا جائے گا وہ جمع کرائیں گے، اور اس جواب کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس اہم معاملے پر اپنا جو فیصلہ ہے وہ جاری کرے گا۔ اور اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اگلے 3 ماہ میں کنکلیوڈ ہونے جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز، ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ موجود تھے اسلام آباد سے۔ کمرشل بریک، ایک اور بحران، کسانوں کو کھاد ہی نہیں مل رہی ہے، ذخیرہ اندوزی کے الزامات لگ رہے ہیں، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پاکستان کی زراعت پہ اس کے سنگین اثرات ہوں گے۔ بہت سیریس معاملہ ہے، اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہ بات ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں اور تبصروں و تجزیوں میں سنتے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے چند برسوں سے پاکستان کی زرعی شعبے کی پیداواری صلاحیت مسلسل گھٹ رہی ہے۔ پاکستان کی زرعی پیداوار میں بہت ہی خطرناک تشویشناک کمی آ رہی ہے۔ اب نئے سال کی ابتدا میں یہ تشویشناک خبر ہے کہ ملک میں فرٹیلائزر یعنی کھاد کا مصنوعی بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ 50 کلو یوریا کی بوری اس وقت اس کی سرکاری قیمت 1768 روپے سے 50% اضافی قیمت یعنی تقریباً 2800 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ڈی اے پی یعنی کہ فاسفورس کھاد کی بوری سال مارچ میں 4500 روپے کی تھی، اب یہ 8500 کی ہوگی، تقریباً دگنی ہو چکی ہے۔ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اور وہ اس سے پیسے بنا رہے ہیں اور قانون اس تک نہیں پہنچ پا رہا۔ افسوسناک پہلو ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے باوجود کسان لمبی قطاروں میں لگ کر صرف 2 سے 3 بوریاں خرید پاتے ہیں، جس کے خلاف کاشتکار پچھلے 1.5 ماہ سے احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ پرسوں سندھ ضلع بدین میں کاشتکاروں نے یوریا کھاد لے جانے والے ٹرالر لوٹ لیے اور ڈرائیور کو تشدد کر کے کھاد کی 600 سے زیادہ بوریاں لوٹ لی۔ پچھلے ہفتے کابینہ کے اجلاس میں وزراء خبریں یہ ہیں کہ وہ مبینہ طور پہ وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار پہ برس پڑے۔ انہوں نے ملک میں کھاد کی مصنوعی قلت اور بلیک مارکیٹنگ پر ان کو نشانہ بنایا۔ اس پر خسرو بختیار کا جواب یہ تھا کہ اور خاص طور پہ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی فخر امام صاحب کے ساتھ، وزیر خوراک کے ساتھ، کہ پنجاب میں کھاد کے مصنوعی بحران کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ ان کا الزام تھا کہ کھاد کی ذخیرہ اندوزی دراصل سندھ میں ہو رہی ہے۔ یوریا اس وقت دنیا کی قیمتیں 11,000 روپے فی بوری ہے، پاکستان کے اندر 1800 روپے کی بک رہی ہے۔ ذخیرہ اندوز اور ڈیلرز بیچ میں مداخلت کر رہے ہیں اور پروفٹ سیکنگ کی کوشش کر رہے ہیں۔ ستمبر میں 24% زیادہ یوریا اٹھائی گئی، اکتوبر میں 24.24% اور نومبر میں 7.7%۔ سندھ میں ان کی ضرورت سے زیادہ کھاد جا رہی تھی یوریا، سندھ میں یوریا ڈیمانڈ سے زیادہ وافر ملے۔ پچھلے سال 30 لاکھ میٹرک ٹن ہوئی تھی، اس سال 31 لاکھ میٹرک ٹن ہوگی۔ پروڈکشن اضافی ہے اور پورے سال کی انشاءاللہ 10% ہماری یوریا کی پروڈکشن اضافی ہوگی، لیکن اس پہ ہورڈنگ شروع ہو گئی۔ جو اس وقت سپلائی سندھ کو گئی ہے پچھلے سال 2,37,000 تھی، اسی وقت آج 3,60,000 ہے۔ 53%، 50% سے اوپر اس وقت کھاد جو 1768 روپیز کی ہے وہ ذخیرہ اندوزی سندھ میں ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت گندم کی کاشت ہو رہی ہے، کھاد کی شدید ضرورت ہے۔ ذخیرہ اندوزوں نے اور دوسرے ویسٹرن انٹرسٹ نے اس کی ذخیرہ اندوزی کر لی ہے اور قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کر دیا ہے اور کھاد مل نہیں رہی ہے۔
یقیناً بحرانی کیفیت ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کریں خالد کھوکر، صدر کسان اتحاد پاکستان کے. یہ بتائیے گا کہ صرف بس ذخیرہ اندوزی وجہ ہے اس وقت جو کھاد نہیں مل رہی ہے، قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یا کیا آپ کے نزدیک خالد ہورڈنگ تو نہیں ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھاد کی، یوریا کھاد کی کمی کی وجہ، پہلے 2 ہمارے پلانٹ بند ہوئے تھے گرمیوں میں، اس کے بعد وہ چلا دیے تھے. ہماری جو ٹوٹل اس وقت کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 6.5 ملین ٹن کی ہے، اور ہماری جو کنزمپشن ہے وہ بھی تقریباً اتنی ہے. ہماری پروڈکشن ہمارے پاکستان کے لیے کافی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ جب انٹرنیشنل پرائس بڑھا ہے تو اس کی سمگلنگ شروع ہو گئی، اور ہماری میکسیمم جو ہے وہ باہر سمگل ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ذخیرہ اندوزی بھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتا. آج کاشتکار ذلیل و خوار ہو رہا ہے کہ اس کو وہی یوریا 1768 روپے والی 2200 2300 2400 2500 روپے مل رہی ہے، ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اور سمگلنگ کی وجہ سے. تو 1768 کی تو پھر نہیں مل سکتی نا جب یہ صورتحال ہو. حکومت تو ناکام ہو گئی نا ظاہر ہے اس معاملے میں. حکومت کہاں ہے اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے تو؟ دیکھیں جی، حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود کاشتکار اس سے مستفید نہیں ہو سکا. کاشتکار کو اس وقت تک مل رہی ہے وہ بلیک لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، اور کاشتکار کی پریشانی کا، میں کاشتکار کے جذبات کا لفظوں میں یہاں کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے اس وقت، جب اس کو 1-2 بوری لینے کے لیے جا کے لائن میں لگنا پڑتا ہے، سارا دن لائنوں میں کھڑا رہتا ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ حکومت اس پہ توجہ دے اور کاشتکار کو یوریا ملنی چاہیے، کیونکہ یوریا اس وقت فوڈ سیکورٹی کا حصہ ہے. اچھا، پچھلے 1-1.5 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سے آپ لوگوں کے بات چیت تو ہو رہی ہے نا، کیا ہوتی ہے بات چیت، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں جی، میں اس سلسلے میں پرائم منسٹر سے ملا ہوں، چیف منسٹر سے ملا ہوں، چیف سیکرٹری صاحب سے ملا ہوں، سیکرٹری ایگریکلچر سے ملا ہوں. ہم نے ہر جگہ جا کے اپنا رونا رویا اور جا کے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے کہ خدا کے لیے کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ کاشتکار کو یوریا کھاد ایزیلی مل سکے. لیکن ہماری تمام کوششوں کے باوجود اس وقت تک ہم جو لوگ ہولڈنگ کر رہے ہیں نا ان کو نہ روکے یا نہ سمگلنگ روک سکیا ہے. یعنی کہ کاشتکار کو آج بھی اگر کھاد لینی پڑے تو بلیک ریٹ میں ملتی ہے، رات کے وقت ملتی ہے، صبح پیسے جمع کرا ہے، رات کو ڈیلر اس کے گھر پہنچاتا ہے. گویا کھوکر صاحب، یہ جو منسٹر صاحب تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہولڈنگ جو ہے ذخیرہ اندوزی صرف سندھ میں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں بھی ہو رہی ہوگی نا، جبھی تو کمی ہے، جبھی تو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. سر، بدقسمتی سے اس ملک میں جو بھی منسٹر آتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، وہ سیاست کرتا ہے. حالانکہ زراعت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمیں پاکستان کے لیے بات کرنی ہے، پاکستان کی زراعت کے لیے بات کرنی چاہیے. اپوزیشن اور حکومت کو مل کے اس ایشو کو دیکھنا چاہیے. اب پنجاب میں بھی بلیک ہو رہی ہے، سندھ میں بھی بلیک ہو رہی ہے، KPK میں بلیک ہو رہی ہے، بلوچستان میں بلیک ہو رہی ہے. اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کسی ایک صوبے میں ہو رہی ہے، ساروں صوبے میں ہو رہی ہے جی اس وقت. اچھا، اوور آل جو ہماری ایگریکلچر پروڈیوس ہے اس دفعہ، زرعی ہماری جو فصلیں ہیں، اس پہ کیا اثرات رونما ہوں گے اس کے؟ دیکھیں جی، اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 ایشو فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. پاکستان میں ہم نے اس وقت یوریا کا جو استعمال ہے وہ بھی کم ہوا ہے اور DAP کا استعمال بھی کم ہوا ہے، جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی آ سکتی ہے. اسی طرح انڈیا میں بھی یوریا کی کمی ہے اور پلس وہاں پہ DAP کی بھی شارٹیج ہے. ایک تو پرائسز بہت اوپر چلی گئی، اس لیے کاشتکار نے کم استعمال کیا، جس کی وجہ سے 5 سے 10% کمی آ سکتی ہے. خدا نہ خواستہ یہ کمی آ گئی پاکستان میں بھی اور انڈیا میں. اگر یہ دونوں ملک باہر چلے گئے انٹرنیشنل مارکیٹ سے گندم خریدنے کے لیے تو انٹرنیشنل مارکیٹ بہت اوپر چلی جائے گی. اور پھر یہ کہ ہم نے پرچیز کرنی ہے یوکرائن سے یا رشیا سے. یوکرائن سے میکسیمم آرڈر بک کروا لیے ہیں اس نے مڈل ایسٹ نے، اور اس وقت یوکرائن اور رشیا کی جنگ ہونے کا بھی خدشہ ہے. یہ انٹرنیشنل جو کرائسس ہے نا، یہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے. ہماری فوڈ سیکورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. آج کاشتکار لائنوں میں لگ کے یوریا کھاد لے رہا ہے، کل کو یہ نہ ہو کہ شہری یوریا لینے کے لیے وہ لائنوں میں، آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگا ہو. آج ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے. اس وقت تک گندم کی سپورٹ پرائس بہت کم ہے، ہمیں انٹرنیشنل پرائس سے کم پرائس مل رہی ہے. بہت بہت شکریہ خالد کھوکر، صدر کسان اتحاد پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک کے ذرا نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. پاکستانی معیشت یقیناً مشکلات کا شکار ہے، مشکلات کا شکار رہتی ہے، لیکن پاکستانی معیشت کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو صرف پاکستان تک مختص ہیں، جو کسی دوسرے سویلائزڈ ملکوں میں نظر نہیں آتے. مثال کے طور پہ ہماری معیشت کا ایک بڑا ناسور یہ ہے کہ ہماری دستاویزی معیشت اور ہماری غیر دستاویزی معیشت ہم پلہ ہے. ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا جو سائز بتایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جو غیر دستاویزی معیشت ہے، جو کہ باقاعدہ جس کا کہ ریکارڈ نہیں ہے یا جو کہ ہماری معیشت کا، سرکاری معیشت کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے،
اس کا سائز اس سے کہیں زیادہ بھی ہے یا یہ کہ کم از کم اس کے ہم پلہ ہے. یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ناسور ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا جی ڈی پی جو سائز ہے وہ یقیناً اس کے حقیقی سائز سے کم لگتا ہے, اور پاکستان کا اسی وجہ سے پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے دنیا کے ممالک کے مقابلے میں کافی مختصر نظر آتی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی غیر دستاویزی معیشت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی غیر دستاویزی معیشت کیش چلاتا ہے, اور کیش کی پاکستان میں کھپت کا سب سے بڑا ذریعہ ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے, اور اسی وجہ سے ریل سیکٹر کی جو مارکیٹ ویلیو ہے جو کہ دراصل اصل ویلیو ہے وہ اس کی ڈاکیومنٹیشن پراپر نہیں ہے, وہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے دور ہے. اور اگر یہ کسی دن ریل اسٹیٹ سیکٹر کی مارکیٹ ویلیو اور جو اس کی سرکاری ویلیو ہے وہ یکساں ہو جائے تو پاکستان کی معیشت کی قسمت بدلنے کے دن شروع ہو سکتے ہیں. اگر یہ اس پہ جو زمین آسمان کا فرق ہے ان کی قیمتوں میں, اگر یہ فرق دور کر دیا جائے اور مارکیٹ ویلیو ان تمام مکانوں کی, پلاٹس کی, عمارات کی وہی ہو جو کہ سرکاری ویلیو ہے, یا سرکاری ویلیو وہ ہو جو کہ مارکیٹ ویلیو ہے, پاکستان کی جی ڈی پی ماہرین کہتے ہیں کہ 2 گنا ہو جائے گی. لاکھوں پاکستانیوں کی دستاویزی مالی حیثیت کئی گنا بڑھ جائے گی, وہ باقاعدہ ان کی جو ویلتھ ہوگی اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ہی یقیناً ان کے پاس جب یہ دستاویزی ویلتھ آ جائے گی تو وہ بینکوں کے پاس جا سکتے ہیں, بینک ان کی بے دھڑک سرمایہ کاری کر سکتے ہیں, وہ کاروبار کرے, خریداری کرے, وہ دوسری تمام معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. زمین آسمان کا فرق پڑ سکتا ہے پاکستان کی معیشت میں. اور پھر اسی کے ساتھ جو کرپٹ سرکاری یا کرپٹ ہماری کاروباری مافیا ہے اس کو بھی اپنی غیر دستاویزی دولت چھپانا ذرا مشکل ہو جائے گا, اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہو جائے گا, کیونکہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ جو غیر دستاویزی رقوم جمع ہوتی ہے, جو کیش ہے, جو کرپشن کی پیداوار ہے, چاہے وہ کاروباری کرپشن ہے یا سرکاری کرپشن ہے, اس کا سب سے بڑا ذریعہ زمین اور مکانات ہوتے ہیں, بلکہ سب سے بڑا ذریعہ زمین ہی ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر جب یہ تمام اس طرح کا دستاویزی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, ایف بی آر کی ٹیکس آمدن میں بھی کئی 100 ارب روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے. آگے چل کے یقیناً ڈیوٹیز کو, ٹیکسز کو کم کرنا ہوگا, اور ایک پاکستان کے لیے, معیشت کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز ہو سکتا ہے. یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں کسی بھی زمین, مکان, دکان, فلیٹ کی ایف بی آر ویلیو یا اس کی ڈی سی ویلیو, اس کی پراپرٹی کی اصل قیمت یعنی مارکیٹ ویلیو سے تقریباً کہیں 5 گنا, کہیں 4 گنا, کہیں 2 گنا کم ہے. مثال کے طور پہ 10 کروڑ کی پراپرٹی لیز یا سیل ڈیڈ میں بمشکل 1 کروڑ روپے کی دکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک میں بلیک اکانومی کا ایک بڑا حصہ پراپرٹی میں شامل ہو گیا ہے, پراپرٹی مارکیٹ کا وہ حصہ ہے. لوگ اپنا کالا دھن چھپانے کے لیے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پراپرٹی مارکیٹ پہ ہی کر رہے ہیں. یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس بلیک منی نہیں تب بھی وہ اپنی پراپرٹی کی ایف بی آر ویلیو سے اضافی رقم کو خفیہ رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ شخص جس کے پاس نہیں ہے غیر دستاویزی معیشت, لیکن یہ نظام ایسا ہے کہ جس میں کہ وہ غیر دستاویزی معیشت کا حصہ بننے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ ہم نے پاکستان میں عجب نظام تشکیل دیا ہے اور اس کو چلا رہے ہیں, اور عمران خان حکومت میں بھی یہی نظام چل رہا ہے. دراصل مارکیٹ قیمت پر پراپرٹی کی خرید و فروخت ہی اس مسئلے کا حتمی حل ہے. ایف بی آر کو رہائشی اور کمرشل پراپرٹی کی ویلیویشن ٹیبلز کو مارکیٹ ویلیو کے بالکل برابر لانا ہوگا. سرکاری قیمتوں کے اثر و نو تعین سے نہ صرف یہ کہ ایف بی آر کی ٹیکس آمدن میں اضافہ ہوگا بلکہ پاکستان کی اصل جی ڈی پی دنیا کے سامنے آ جائے گی. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ غیر دستاویزی معیشت کی ہم کمر توڑنے کا ایک بہت بڑا اس پر ہم یہ وار کر سکیں گے, اور اس طرح سے ایک نئے دور کا پاکستان میں آغاز ہو سکتا ہے. اس صورتحال پہ آج ہم اس پروگرام کو اس وقت مختص کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے پاکستان کے 3 اس حوالے سے جو منسلک اہم ترین ماہرین یا تجربہ کار شخصیت ہو سکتی ہے ہم نے دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے ٹیکس امور کی مسترد ماہر سابق چیئرمین ایف بی آر جناب شبر زیدی, ہمارے ساتھ عارف حبیب ہیں, پاکستان کی کاروبار کی تعمیرات کی بھی اب بہت اہم شخصیت ہے. عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ بہت ہی مستند ماہر معیشت ہیں اور یقیناً حکومت کی بھی مشاورت کرتے رہے ہیں. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. شبر زیدی صاحب یہ بتائیے کہ آخر یہ اب تک کیوں نہیں ہو سکا؟ 10 مہینے تو آپ بھی چیئرمین ایف بی آر رہے, کیوں اب بھی زمین آسمان کا فرق ہے مارکیٹ ویلیو میں اور سرکاری ویلیو میں, اور اس طرح سے پاکستان کی یہ ایک کالا دھن کا دنیا کے سامنے باقاعدہ نمونہ موجود ہے کہ کتنا کالا دھن جو ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہے اور اس کو ہم کھلا اس کی اجازت دیتے ہیں بلکہ اس کی ہم پرورش کر رہے ہیں.
آپ کیوں اس کی بیخبری نہیں کر پائے جس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ کامران صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں یہ جو ویلیویشن کا ڈفرینس ہے بٹوین دی ایف بی آر ویلیو اور دا ریئل ویلیو، اس کو میں نے جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا 2000 فائنینس ایکٹ 2019 میں سبسٹینشلی امپروو کیا تھا. میں نے ہی اس کو بہت زیادہ بڑھایا تھا اور مجھے اس پہ شدید پریشر آیا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس کو کنسیڈ نہیں کیا تھا، مگر میں یہاں آج بات ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ ہم اس کو 80% اور 70% تک لے کے چلے گئے تھے، مگر ہم اس کو 100% پہ نہیں لا سکے، اور اوور دا ٹائم وہ دوبارہ تقریباً 50% کے قریب آ چکی ہے. مگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں اس کو تھوڑا اس سے ایک سٹیپ آگے لے جاؤں گا. پہلا سوال تو آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ جو ویلیویشن ٹیبل ایف بی آر کے ہیں وہ مارکیٹ ویلیو سے قریب ترین ہونے چاہیے. کبھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایگزیکٹ ہو، مگر قریب ترین ہونا چاہیے. آج کچھ علاقوں میں جو ویلیوز ہیں وہ تقریباً 50% کی ہیں، کچھ علاقوں میں بعض لگا شکایت یہ بھی ہے کہ ویلیوز زیادہ ہیں، مگر اس پہ ایکسرسائز کرنی چاہیے اور تمام ویلیوز کو ایف بی آر ویلیو کے برابر ہونا چاہیے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. مگر جو دوسری بات آپ نے کہی نہیں ہے مگر میں کہہ دیتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ ہماری پراپرٹیز ہے وہ ساری ان ویلیوز پر ہیں جن ویلیوز پر وہ خریدی گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویلیوز جو ہیں وہ 50% یا 40% آف ریئل ویلیو ہیں. میری آپ کی سجیشن جو مجھے نظر آ رہی ہے بات میں اور جو میں ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ان ویلیوز کو جو میرے پاس کتابوں میں پڑھی ہے اس کو فیئر ویلیو پہ لانے کی اجازت دیں، اور جو اس پہ ڈفرینس ہے اس پہ کوئی سوال نہیں ہو یا ٹیکس نہیں ہو، یہ ہمیں لانا پڑے گا. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خریدنے والی پراپرٹی کو تو لے آئیں فیئر ویلیو پر نئی والی کو، اور پرانی ایگزسٹنگ پراپرٹیز کو ہم انہی ویلیوز پہ رکھیں جن ویلیوز سے وہ تھی، کیونکہ وہ ڈفرینشیل کافی زیادہ ہے. بیک عارف بھائی آپ فرمائیے گا، بیک جنبش قلم ہمیں تو ٹیبلز بنانی پڑیں گی پورے پاکستان کی، اور جو کہ بالکل قریب از مارکیٹ ہو، ظاہر ہے چاہے بالکل ایکوریٹ نہ ہو، اور پھر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بڑی ہم تبدیلی ہر لحاظ سے دیکھیں گے. آپ فرمائیے عارف حبیب صاحب کہ اس میں کتنی ضرورت ہے اس بات کی، اور یہ اب تک نہیں ہوا تو نہ ہوا ہو، لیکن کب تک ہم اس سے صرف نظر کرتے رہیں گے؟ I think یہ تو بہت زیادہ ڈیزائریبل ہے، جیسے آپ نے بھی کافی تفصیل سے بتایا کہ I think اس میں تو ہر لحاظ سے ون ون ہے. جو لوگ یہ پراپرٹی اون کر رہے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بھی، اور پھر اگر ڈیولپرز وغیرہ اس کو پھر بعد میں جو سیل کرتے ہیں ان کے لیے بھی. دیکھیں جو ایشو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ دو ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ اس کے بینیفیشری ہیں. ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ جو کالا دھن چھپانے کے لیے، یا جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بلیک منی کا جو ہے پارکنگ لاٹ کے طور پر جو ہے ریئل اسٹیٹ استعمال ہوتی رہی ہے. حالانکہ ابھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس میں جو ہے وہ بہتری آئی ہے، لیکن چونکہ پھر مزید پرائسز اور بڑھ جاتی ہیں تو وہ ڈفرینس جو ہے وہ پھر وہیں کا وہیں جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو اس پہ آئی تھنک ایوری ایئر جو ہے وہ ریویو کی ضرورت ہے، اور اس کو مارکیٹ سے قریب تر لانا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیزائریبل ہے. اس لیے کہ پھر یہ اس کے آنرز جو ہیں وہ اپنے بکس میں اگر صحیح ویلیو ریکارڈ کریں گے تو آئی تھنک ان کی اپنی ویلتھ بھی بڑھے گی، ان کو اور فردر بزنسز میں جو ہے وہ ڈائیورسفیکیشن میں ان کو جو ہے وہ یہ ہیلپ ملے گی، اور ریکارڈ پہ آئے گا تو بینکس بھی جو ہے وہ کمفرٹیبلی جو ہے اس میں کام کریں گے. ابھی ریسنٹ پیریڈ میں بہت ساری جو ہے وہ انسینٹیوز دیے گئے ہیں ڈاکیومنٹیشن کو جو ہے وہ انکریج کرنے کے لیے. اب یہ جو فکس ٹیکس کا رجیم تھا یا کنسٹرکشن پیکیج تھا، آئی تھنک اس سے کئی لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن پوری طریقے سے فائدہ اس لیے نہیں اٹھتا کہ ہم آگے کے لیے جو ہے اس کو انفورسمنٹ کو جو ہے وہ انشور نہیں کرتے. یہ جو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی انفورسمنٹ ٹھیک ہو. ہر سال کی جو ہے ویلیویشن کو جو ہے وہ رائٹ ریویو کر کے جو ہے وہ فکس کیا جائے تاکہ اس سے جی. اور بھائی اس میں یہ ہے کہ اب جو پرانی ویلیوز جو ٹیبل کو اب بھی کیا گیا اس میں بھی زمین آسمان کا فرق پڑ گیا، کیونکہ ریل اسٹیٹ کی ویلیوز تو ظاہر ہے کہ پھر ایک دم پھر بڑھ گئی ہیں، اور اب جو مارکیٹ جس لیول پہ ٹریڈ ہو رہی ہے پھر اس میں جو جہاں پہ فرق کم تھا وہاں بڑھ گیا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ فرمائیے گا، میں اکانومسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا
نقصان دہ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، اور دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جو اتنا بڑا ایونیو کھلم کھلا اس انداز سے، پہلے ہوتا تھا مڈل ایسٹ وغیرہ میں بہت زیادہ تھا اور سب کچھ تھا، لیکن اتنا کھلم کھلا طریقے سے ایک پراپر بلیک منی کی پارکنگ کی جگہ فراہم کرتا ہو، پھر حکومتی چھتری کے تحت پرووائڈ کرتا ہو، اور اس حد تک پرووائڈ کرتا ہو کہ جس بیچارے کے پاس ہے نہیں بلیک منی، وہ بھی اگر ریل اسٹیٹ پہ کچھ خریدے بیچے تو اس کو بھی اس میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ کتنا نقصان دہ ہمارے لیے اور ہماری معیشت کے لیے، اور پھر ظاہر ہے ہمارے امیج کے لیے، اور ہم خود اسپانسر کر رہے ہیں یہ بلیک منی کی کھپت۔ دیکھیں کامران خان صاحب، آپ نے بڑا اچھا ٹاپک اٹھایا ہے، اور ایکچولی ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن سیکٹر جس میں ہاؤسنگ اور باقی کمرشل کنسٹرکشن ہے، یہ کسی بھی اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں، یورپ میں پوری اکانومی کا جو گروتھ ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ کتنے گھر بننے شروع ہوئے ہیں، یا گھر بک رہے ہیں یا نہیں بک رہے، بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے۔ اور جو کرائسس بھی آتا ہے تو سب سے پہلے ہاؤسنگ میں آتا ہے کہ ان کے ڈیفالٹس ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اکانومی بیٹھنے شروع ہو جاتی ہے۔ سو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے یہ ایک ڈورمنٹ سیکٹر ہے اس سینس میں کہ یہ آفیشیل ہمارے نمبرز میں یہ نہیں شامل ہوتا اور بہت کم شامل ہوتا ہے، اور اس پہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا بہت زیادہ ٹائم لگایا ہے اس چیز کو ریفارمز کرنے میں، اور جس طریقے سے پوری چین ہے جس میں مارٹگیج فائنینس بھی ہے، جس میں کنسٹرکشن فائنینس بھی ہے، ڈیولپرز کے لیے رولز ہیں، وہ ساری چیزوں کو انہوں نے ڈی ریگولیٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں ماشاءاللہ سے کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بہت تیزی سے چل رہی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم بہت آسان طریقے سے ڈاکیومنٹ کریں۔ اب اگر یہ جس طریقے سے اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور سڈنلی اس میں اگر آپ نے بہت زیادہ ٹیکس کو بڑھا دیا، اور بڑھانے کا مقصد میں ریٹ کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ اوور آل ٹیکس کلیکشن جو ہے اس میں اگر بہت زیادہ اضافہ ہوگا تو پھر یہ سیکٹر جو ہے یہ بیٹھ جائے گا، دوبارہ جو چلنے شروع ہوا ہے تو یہ سلو۔ ڈاکٹر صاحب اگر فار ون ریزن اور دی ادر ہم اس کو اس پورے سیکٹر کو، جو کہ دراصل جو ہے وہ کالا دھن کی کھپت کا ذریعہ ہے، کرپشن کے پیسے کی سب سے بڑی پارکنگ ہے، چاہے وہ کاروباری لوگوں کی اوپر کی آمدن ہو، گرے انکم ہو، چاہے وہ سرکاری مافیا کی آمدن ہو، اور وہ آپ پنجاب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہاں کراچی میں پتہ ہے کہ یہاں پر آپ جائیں سببس کے اندر، زمین اور آسمان کا فرق ہے ٹیبلز کے اندر، جو سرکاری قیمت ہے اور جو مارکیٹ ویلیو ہے، اور کھربوں روپے اس پہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بالکل بیکار سرمایہ ہے نا، جو ہماری معیشت کے دستاویزی معیشت کا حصہ نہیں ہے، اور کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں دیتا۔ آخر کب تک ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ آئی تھنک اس میں ہمیں بڑا کیئرفلی دیکھنا چاہیے کہ یہ پورا ایک پیکج ہے، اور پیکج یہ ہے کہ ایک طرف جب آپ ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ کا ٹیکس ریٹ جو ہے اس کو کم ہونا چاہیے۔ مثلا اگر ایک پراپرٹی ہے جو آپ 100 روپے کی اس کو سیس کرتے ہیں اور اس کی مارکیٹ ویلیو 200 روپے ہے، تو اس کو آپ سڈنلی اگر 200 روپے پہ مارک کرتے ہیں، وہ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، یقیناً اس کے لیے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کو پھر اسی لیول سے کم بھی کرنا پڑے گا۔ شبر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ پیکج آنا چاہیے کہ جس میں ڈاکیومنٹیشن کرنے کے لیے آپ کے اوپر پینلٹی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ڈاکیومنٹ کرائیں گے تو سڈنلی آپ کا ٹیکس زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کو گریجولی ٹیکس کو بڑھانا ہے، سو آپ ایک طرف ڈاکیومنٹیشن کریں اور دوسری طرف ٹیکس ریٹ کو نیچے لائیں۔ جی اچھا، اب یہ اتنی بڑی اگر ہم نے بیماری کا علاج کرنا ہے شبر صاحب، تو کیا یہ یکدم ممکن نہیں ہے؟ یکدم سے میرا مطلب نہیں ہے کہ رات کو سوئیں صبح اٹھ کے ممکن ہو جائے، لیکن ہفتے میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے کے اندر کیا سرکار کر نہیں سکتی؟ لوگ تو ڈی مانیٹائز کر دیتے ہیں، بھارت نے جو ہے راتوں رات تمام کرنسی اپنی ڈی مانیٹائز کر دی، جب کرنے پر آتے ہیں پھر دستاویزی بنانے کے لیے اقدامات کیے، بنگلہ دیش جو ہے اس میں ڈاکیومنٹ کر لیا انہوں نے۔ ہم کیا ایکسکیوزز کے سہارے جو ہیں ساری زندگی اس کو چلائیں گے؟
دیکھیں کامران صاحب، جب میں چیئرمین FBR تھا تو میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا تھا اور میں بہت زیادہ تک ویلیو بڑھا چکا تھا اور اس کی وجہ سے میں کافی حلقوں میں غیر مقبول بھی ہو گیا تھا. مگر اس کو ہمیں ایک اسٹروک آف پین سے کرنا پڑے گا. مگر جو ویلیوشن ٹیبل بنائیں وہ ہمارے ریئلسٹک ہونے چاہیے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بعض جگہ پہ ٹیبلز جو بنتے ہیں وہ ان ریئلسٹک ہوتے ہیں. میرا سجیشن یہ ہے کہ ٹیبل آپ بنائیں، پبلک میں ریلیز کریں اور اس کے بعد اس کو اپلائی کریں. دوسری بات کامران صاحب، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ آپ نے ایک دفعہ کر دیا، مگر جو بلیک منی اس کے اندر آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے وہ جو نظام انڈیا میں آیا ہوا ہے جس کے اندر وہ پراپرٹی کو نیلام کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں ایٹ اے پرائس آف 110 روپیز، وہ بھی آپ کو لانا پڑے گا کہ مزید انفلو جو اس پراپرٹی میں بلیک کا آ رہا ہے وہ نہیں آئے. تو یہ ایک جس طرح سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ پورا ایک پیکیج ہوگا، اس کے 3 حصے ہوں گے. پہلا حصہ یہ ہوگا اس کا کہ آپ پراپرٹی کی ویلیوشن ٹیبل کو مارکیٹ ویلیو کے قریب لائیں گے. دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ جو ایگزسٹنگ پراپرٹیز ہے ان کو آپ الاؤ کریں گے وداؤٹ ٹیکسیشن ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو دا مارکیٹ ویلیو. تیسرا حصہ یہ ہوگا کہ ان فیوچر جو پراپرٹی بائی کرے گا اگر وہ ڈپارٹمنٹ کہیں یہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ وہ پھر مارکیٹ ویلیو سے کم ہے تو گورنمنٹ کے پاس جو انڈیا میں پوزیشن ہے وہ لانی پڑے گی، جس کے اندر اس کا رائٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ وہ اس کو نیلام کروا سکتی ہے. آپ کو یہ 3-4 چیک جب لے کر آئیں گے تو یہ ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو آپ کی معیشت کبھی ڈاکومنٹ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ آج یہ بلاکیڈ آ گیا ہے. آج آپ کو پراپرٹی خریدنے کے لیے اپنے وائٹ منی کو بلیک کرنا پڑتا ہے. لوگ جن کے پاس وائٹ منی ہے جب وہ پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو سیلر ان کو رسید نہیں دیتا کیونکہ اس کے پاس وہ وائٹ کو لینا نہیں چاہتا ہے. تو یہ ایک سرکل ہے، اس سرکل کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. کہیں نہیں ہے سیلر ہے وہ کہیں نہیں ہے، مطلب دنیا میں پراپرٹی کا لین دین میں اس قسم کا کام کہیں ہے نہیں. عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ obviously جب بھی اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں تو خاص طور پہ جو ہمارے کاروباری جو بھائی ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایزی کریں، سلو کریں، ایسے نہ کریں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن جب اس قسم کی چیز کرنی ہوتی ہے تو یہ ایزی سے تو آج 70 سال ہو گئے ہم نہیں کر پائے نا اس کو. اور جیسا کہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسا تماشا دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ جس کے پاس وائٹ پیسے ہیں وہ اپنے وائٹ کو بلیک کرے اس خرید و فروخت میں آنے کے لیے. اور ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں ہم یہ سینکڑوں بلین ڈالر کی ریل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم نے آدھا جو ہے وہ کالے دھن کے حوالے کر دیا ہے. نہیں، آئی تھنک جب بھی گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں کرنا ہے تو وہ کر تو پاتے ہیں. جہاں تک یہ شور ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے جو الیکٹڈ ان کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کی کانسٹیٹوئنسی کو وہ خوش کرنے کے لیے شور کرتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ فارم رہے اور ساتھ میں ان کو انسینٹیوائز کرے. آپ یہ دیکھیں کہ کنسٹرکشن پیکیج میں بہت زیادہ انسینٹیوائز کیا گیا تھا اور اس میں کافی حد تک جو ہے وہ لوگوں نے اپنی جو ہے وہ ویلیویشنز کو بہتر کیا اور اس سے کافی پیسے جو وائٹ تھے بلیک میں تھے وہ انہوں نے پراپرٹی خرید کر اس کو جو ہے وائٹ کیا. اس سے پہلے بھی ایمنیسٹی آئی تھی، اس میں بھی جو ہے وہ وائٹ کیا. پھر ابھی ریسنٹ بجٹ کے اندر ریٹ انسٹرومنٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ انکریج کیا گیا. آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی 10 سے 12 ریٹس جو ہے وہ رجسٹریشن کے لیے آئی ہوئی ہیں اور اس سال میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ ریٹس آئیں گی جس کا 100% جو ٹرانزیکشن ہے وہ فلی ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے فرام پرچیز آف لینڈ سے لے کے ڈیولپمنٹ اور پھر سیل آف پراپرٹی. یہی ایک ایریا ہے عارف بھائی، تو ایک ہی پاکستان میں ایک ریٹ ہے نا، وہ پتہ نہیں اب آگے کب آئیں گی کب ہوگا. وہ ایک حصہ ہے جو کہ 100% ظاہر ہے کہ ڈاکیومنٹڈ ہوگا. پورا پاکستان ایسے ہی ہونا چاہیے نا. بالکل، آئی تھنک یہ اس سے ترغیب ملے گی. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس پہ جو کمپٹیٹیو ایج ہوگا اور اس میں جو ٹیکس انسینٹیوز موجود ہیں اس سال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا پرفارمنس جو ہے جب لوگ دیکھیں گے تو اس انسٹرومنٹ کو بہت فالو بھی کریں گے اور اس میں جو ہے وہ آئی تھنک بینکس اینڈ ریگولیٹرز اس کو جو ہے وہ زیادہ انکریج بھی کریں گے اور پھر ریئل ویلیو آف دا پراپرٹی جو ہے وہ ریکارڈ پر آیا کریں گے. تو جب یہ آئے گی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، جب یہ آ جائے گی ریکارڈ پہ اور اگر آ جائے تو پاکستان کی جی ڈی پی کا سائز جو ہے اگر دگنا نہیں ہو جائے گا تو آس پاس تو ہو جائے گا نا. اور اتنا بڑا ایوینیو کرپشن کے پیسے لگانے کا، چاہے بزنس مین کرپشن ہو، چاہے وہ کاروباری کرپشن ہو، چاہے سرکاری کرپشن ہو، وہ بند ہو جائے گا. تو یہ فوری ہونا چاہیے نا. اور یہ فرمائیے گا کہ نمبرز پہ یعنی کہ پاکستان کی جی ڈی پی کے سائز پہ اگر یہ واقعی پاکستان کی تمام جو ریل اسٹیٹ ہے
یہ مارکیٹ ویلیو اور اس کی جو سرکاری ویلیو ہے وہ سیو ہو جائے تو پاکستان کی جی ڈی پی پہ تو اس کے اثرات تو رونما ہوں گے نا، اور پھر اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ ہمارے جو ریونیو کلیکشن ہے اس میں بھی تو اس کا خاطر خواہ کامیابی ہوگی، بہتری ہوگی. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ جی ڈی پی کو کر رہے ہوتے ہیں میئر اور اس کے گروتھ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں فلو آف جو ایڈیشنز آپ کر رہے ہیں اپنے اسٹاک میں اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ 10% انکریز ہوا ہے یا 7% انکریز ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ پورا جو ویلیو چین ہے کنسٹرکشن کی، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویلیو چین ہے جو آپ کی اکانومی کا حصہ ہوتی ہے اور اس میں آتی ہے. اور اگر آپ اس کو انڈاکیومنٹڈ رکھتے ہیں یا آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تو آپ کا جی ڈی پی انڈر اسٹیٹڈ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو مثلاً ہماری جو انٹرنیشنل ہے کہ جی قرضے ہمارے بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہماری سائز آف دی اکانومی کی وجہ سے، تو وہاں آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے امیجیٹلی وہ انڈیکیٹرز، قرضوں کے انڈیکیٹرز بہت بہتر ہو جائیں گے. لیکن دوسری طرف پھر آپ کے ٹیکسوں کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اور خراب ہو جائیں گے، اور بھی کوئی چیزیں ہیں. مین چیز یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی اس میں سے آنی چاہیے. نمبر 2، اس کو ٹوٹلی ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے، اور ڈاکیومنٹیشن میں میرا خیال ہے نمبر 1 جو ہے وہ ہماری گورننس ہے. گورننس کے سسٹمز جو ہیں اس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ اگر آج لیٹ سے کہ زیرو ٹیکس ہوتا تو سارا کچھ ڈاکیومنٹ ہو جاتا. سو آپ کو ٹیکس جو ہے اس کو بڑے سوچ سمجھ کے اچھا ٹیکس سسٹم رکھنا چاہیے جس میں ہمارے ریونیو کے تقاضے بھی پورے ہوں اور سیکٹرز جو ہیں وہ تیزی سے ڈیولپ بھی کریں، اور ان کو ہر وقت اپنے ٹیکس کی فکر نہ لے یا اپنے پیسے کو چھپانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ان کو اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کرنے کی فکر ہونی چاہیے. بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کا. شبر بھائی یہ بتائیے گا، ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس کو کریں گے تو وہ ٹیکسیشن پہ اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے. میں یہ سمجھ رہا تھا ایک عام آدمی کہ یہ جب اتنا بڑا سائز ہو جائے گا، جب ان ویلیوز پہ ٹریڈنگ ہوگی جو کہ ہونی چاہیے تو اس سے ٹیکسیشن کو فائدہ ہوگا. ڈاکٹر سلمان شاہ کہتے ہیں کہ اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے ویلیو کو آگے بڑھا دیا. جو 50 کی ویلیو پہ بک وائٹ ویلیو ہے اور 100 جو ہے وہ ریئل ویلیو ہے، تو 50 روپے تو آؤٹ آف بک ڈیل ہو رہا ہے. تو وہ جب 50 روپے آؤٹ آف بک ڈیل ہو رہا ہے اور جب آپ اس کو بڑھائیں گے، 50 روپے کو ٹیکس میں لائیں گے تو وہ ٹرانزیکشنز کم ہو جائیں گی اور وہ کاروبار کم ہو جائے گا. اور یہی شکایت اس وقت آئی تھی جب میں نے اس کو بڑھایا تھا. میرا اس میں سجیشن جو ہے وہ میں ایگری کرتا ہوں سلمان شاہ صاحب سے کہ ہمارا جو ایک بنیادی مسئلہ ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے پراپرٹی ویلیو کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس لگایا ہوا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کر رہی ہے، اور وہ 4 سال سے پرانی پراپرٹی کے اوپر لگا ہوا ہے. 4 سال سے پرانی زیادہ ہے، 4 سال سے کم والی پہ لگا ہوا ہے، 4 سال سے زیادہ والی پہ نہیں لگا ہوا. میرا سجیشن یہ ہے جب آپ ویلیویشن ٹیبل کو بڑھا رہے ہیں تو پراپرٹی کی کیپٹل گین ٹیکس کو بہت لو کر دیں یا اس کو فار سرٹن ٹائم ایگزیم کر دیں کہ لوگ اس کے اندر کاروبار کرنے کے لیے تیار ہوں. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ لوگ کیونکہ وہ ٹیکس بھی دینا نہیں چاہتے جو فیئر ویلیو پہ دینا پڑے گا، تو اس لیے وہ کاروبار کو آؤٹ آف بکس رکھتے ہیں اور فیئر ویلیوز سے ریلیٹ نہیں کر پاتے چاہے آپ اس کو کتنا مرضی بیلنس کریں. تو یہ بات کامران صاحب دیکھنے والی ہے کہ آپ پراپرٹی کی ٹرانزیکشن پہ کیا ٹیکس ریکور کر رہے ہیں. پاکستان اس وقت 5800 بلین کا ٹیکس ریکور کر رہا ہے، اور میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پراپرٹی کے اوپر آپ کا ٹیکس میکسیمم آ رہا ہوگا تو 100-200 بلین بھی نہیں آ رہا ہوگا، اس سے کم آ رہا ہوگا. تو یہ جو ہم نے اتنا بڑا کرپشن کا کھاتا کھولا ہوا ہے اس بہانے سے ختم کریں اور کیپٹل گین ٹیکس آن ریئل اسٹیٹ کو ختم کر دیں فار اے پیریڈ آف 10 ایئرس، کیونکہ یہ دنیا کے کسی ملک میں بھی جنرلی ایسے ممالک میں جب پراپرٹی ڈیولپ ہوتی ہے کیپٹل گین ٹیکس پراپرٹی نہیں ہوتا ہے. تو اس کو آپ ختم کریں تو آپ دیکھیں گے اس کے نتائج بہتر نکلیں گے اور اکنامی کا سائز بہتر ہو جائے گا. تو میں اپنی بات کو دوبارہ عارف بھائی آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم مارکیٹ ویلیو اور پراپرٹیز کی اور جو آفیشیل ویلیو ہم کریں لیکن ٹیکسیشن پہ اس کے پازیٹیو اثرات ہو، اس سے فائدہ ہو، کیونکہ اگر واقعی وہ آ جائے اس نظام کے اندر
اور ہم اس کو انٹیلیجنٹلی مینیج کریں اس کے بعد اپنے ٹیکسیشن کے نظام کو اور لوگوں کو انسینٹیوائز کریں تو اس کے تو پازیٹیو اثرات ہونے چاہیے اس پوری چیز میں. اور کتنی ڈسپل پکچر ہے کہ 5,800 میں 100-200 ہم پراپرٹی یا ریل اسٹیٹ سیکٹر سے جنریٹ کر پا رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں ہے کچھ اس کا خاکہ؟ جی آئی تھنک جو سلمان شاہ کہہ رہے تھے اور جو میں سمجھاؤں، انہیں کہا کہ جب ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ آپ انشور کریں گے تو آپ کا جی ڈی پی کا سائز بڑھ جائے گا. تو پھر آپ کو چونکہ ٹیکس جو ہے وہ زیادہ نہیں ملے گا تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوگا. ان کا کہنے کا مقصد میں یہ سمجھ رہا تھا. اور جو وہ بات جو ہے وہ ان کی صحیح ہے، لیکن جو اوور آل سائز بڑھنے کی وجہ سے اس کے جو اثرات ہوں گے. دیکھیں کامران بھائی، یہ جو انڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشن ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ بھی پھر کیش میں جو ہے وہ ڈیل ہونے لگ جاتا ہے. تو وہ جو انڈسٹری میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ویجز ہوتے ہیں، یہ ہے، اس کی بھی کیش ڈیلنگ ہونے لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کا ریونیو بھی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس کے سب کے لیے یہ ون ون ہے. جو جس کی ویلیویشن رائٹ ویلیویشن اپنی بکس میں ریکارڈ کرے گا، اس کی سائز بڑھ جائے گی تو وہ بزنس جو ہے وہ زیادہ کر سکے گا. ایز اے ہول اکنومی کی سائز جو ہے وہ بڑھے گی تو زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو سکے گی. پھر یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن مٹیریل کی ڈاکیومنٹیشن میں یہ آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. تو جنرلی آئی تھنک اس کے کوئی ایسے نقصانات نہیں ہیں سوائے اس کے کہ یہ جو بات کی گئی کہ آپ چونکہ ٹیکس کم کرتے ہیں اور ٹیکس کی وجہ سے جو ہے، اور پرٹیکولرلی مجھے جو ایک سب سے بڑا مسئلہ لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب وہ پراپرٹی خریدنے جاتا ہے کوئی تو اس سے جو سورس پوچھا جاتا ہے وہ ایک بڑا ایشو ہے. خاص طور پہ جب گھروں کی سیل ہوتی ہے یا آفیسز کی سیل ہوتی ہے تو اس وقت مینی ٹائم ڈیولپر چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو جو ہے ڈاکیومنٹڈ چیک سے پیمنٹ دوں، لیکن جو بائر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ڈاکیومنٹڈ جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے تو میں تو آپ کو کیش دے سکتا ہوں. تو اس میں جو ہے وہ اس میں اسی لیے ہم نے یہ پروپوزل دیا گورنمنٹ کو کہ آپ ایک اماؤنٹ تک 5 کروڑ 7 کروڑ روپے تک کی اگر کوئی اپنا پراپرٹی گھر خریدتا ہے پہلی مرتبہ تو اس سے جو ہے اس کی ویلتھ ریکنسیلیشن جو ہے وہ نہ مانگی جائے. کیونکہ مینی ٹائم بہت ساری فیملیز بھائی بہن پیسے جمع کرتے ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے ویلتھ ریکنسیلیشن نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ چیک سے پیمنٹ نہیں کرتے اور کیش پیمنٹ ظاہر ہے کہ یہ ایک آپ کیش کا سائیکل چل جاتا ہے. مثال دیا ہے کہ ویلتھ ریکنسیلیشن نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے نظام میں اتنے بڑے سیکٹر کے اندر جہاں بلینز ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. سلمان شاہ صاحب، آپ نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ اب جیسے کہ یہ عارف بھائی نے بھی کہا کہ اس سے جو مٹیریل سارا کنسٹرکشن مٹیریل اس سیکٹر کے اندر جو استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنا کیش سیکٹر ہے تو وہ اسٹیل والا بھی کو بھی وہ کیش میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ٹائلز والے کو بھی کیش میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہے، پینٹ والے کو بھی کیش میں پیمنٹ کرنا، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی وہ کیش، اس کے پاس پیچھے سے کیش آیا. تو یہ تو پھر یہ پوری اکانومی اس وجہ سے اتنا بلوٹ کرتی ہے نا انڈاکیومنٹڈ. تو کیسے نہیں ہم اس پہ ایک ایکس لگائے، کوئی ایک زبردست ایکشن کریں، ایمرجنسی لگائے کہ اس کو کسی صورت سے اس کا صفایا کریں. دیکھیں یہ کامران صاحب چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے. ہم نے کیونکہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں اور جو لوگ ڈاکیومنٹڈ ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس لگایا ہے. مثلا اگر آپ 17% سیلز ٹیکس لینا چاہتے ہیں، جو تو ڈاکیومنٹڈ ہے وہ 17% دے رہا ہے، جو انڈاکیومنٹڈ ہے وہ 0 دے رہا ہے. جی سو یہ بہت بڑا ایک اب نارملٹی ہے کہ اگر آپ اوائڈ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. سو آئی تھنک کہ اگر یہ سارے لوگ ڈاکیومنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ نظام بن جاتا ہے تو اس میں آپ کو 17% لینے کی بجائے آپ ہو سکتا ہے 5% سے آپ کا اس سے زیادہ ریونیو آنا شروع ہو جائے. سو اب یہ ہے کہ کیا چیز پہلے آئے گی کہ سیلز ٹیکس کو نیچے پہلے لایا جائے یا پہلے ڈاکیومنٹیشن مکمل کی جائے. تو میرے خیال میں یہ سائملٹینیس کام ہے. ایک طرف آپ اناؤنس کریں گے کہ جی یہ آپ کا جو سیلز ٹیکس ہیں اس کو ہم نیچے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک شیڈیول دے دیں کہ جی اس کے مطابق یہ ہوگا، اور جیسے جیسے ڈاکیومنٹیشن ہوتی جائے گی تو سیل ٹیکس کا ریٹ بھی کم ہوتا جائے گا. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ بہت انٹیلیجنٹلی ہمیں کام کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ نے انڈیا کا اگزامپل دیا، انہوں نے جب ڈی مانیٹائز کیا تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا.
ان کی اکانومی جو ہے وہ چلتے چلتے رک گئی اور پتہ نہیں 4% GDP کا انہوں نے نقصان اٹھانا پڑا. اسی لیے وہ جو نظام ہے اس کو آپ ذرا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور اس سے آپ نے ون ون سچویشن نکالنی ہے. یقیناً یہ نہیں ہے کہ لیکن جس طرح کا ہمیں اس وقت یہ وار کرنا ہے اس کے لیے اتنی سوچ سمجھ تو آبویسلی بڑی ضروری ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں پلیز. ویلکم بیک. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. شبر زیدی صاحب، عارف حبیب صاحب، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستانی معیشت کو لگا سرطان، جس میں غیر دستاویزی معیشت کا سب سے بڑا حصہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ہے، جہاں کی مارکیٹ ویلیوز اور سرکاری ویلیوز میں زمین آسمان کا فرق. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی غیر دستاویزی معیشت پاکستان کی دستاویزی معیشت سے اوپر ہو رہی ہے. اور اگر یہ فرق ختم ہو جائے، حکومت اس پہ قابو پا لے، جو کہ دنیا کا ہر ملک میں اسی طرح سے ہوتا ہے، جیسا پاکستان میں ہوتا ہے ایسا کہیں نہیں ہوتا، پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار دگنی ہو سکتی ہے. اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. شبر بھائی، یہ سمجھائیے گا، آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوا ہے، کیا پاکستان میں جو جمہوری سٹرکچر ہے، جو جمہوری نظام ہے، جو جمہوریت کا سسٹم ہے، جس طرح سے یہ چلتا ہے، کبھی پاسبل ہے زندگی میں، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے، کبھی زندگی میں پتہ چل سکے گا کہ انڈا پہلے آیا یا مرغی پہلے آئی؟ تو یہ کیا جمہوریت جو ہمارا نظام ہے جس طرح سے چل رہا ہے، ابھی آپ نے عمران خان کی دیکھ لی ہے، ہم نے نواز شریف کی دیکھ لی، ہم نے آصف زرداری کی دیکھ لی، کیا کبھی اس نظام میں ممکن ہے کہ ہم اتنے بڑے کلیدی مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ سکیں؟ دیکھیں کامران صاحب، میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ وہ کل کرا دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ انگلینڈ میں پراپرٹی خریدتے ہیں، وہاں لینڈ رجسٹری میں آپ 1 پاؤنڈ جمع کراتے ہیں اور آپ جا کر لینڈ رجسٹری میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپرٹی کس نے خریدی ہے، کس کی تھی اور کتنے کی ہے. آپ پاکستان کی یہ سارے کام کر رہے ہیں، وہ تو آپ کریں. اس کے بعد آپ اس کی لینڈ رجسٹری کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں. اگر آپ لینڈ رجسٹری کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے تو آپ کا جو سارا سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ آج جو پراپرٹی خرید رہا ہے وہ پاکستان میں دکھانا نہیں چاہتا کہ میں کون خرید رہا ہوں. سب سے سارے کام جو آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ ایک ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں کہ لینڈ رجسٹری کا ریکارڈ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اور یہ انگلینڈ میں آپ جا کے دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے. آخری بات جو آپ نے کی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج میں اس کے اوپر میں نے 3 ٹویٹ بھی کیے ہیں. پاکستان میں تقریباً 250 MNA ایسے ہیں اور سینیٹر ایسے ہیں جن کی ٹیکس پیڈ جو ہے وہ صرف وہ ہے جو انہوں نے سیلری گورنمنٹ سے لی ہے. اس میں PTI کے MNA بھی ہیں، اس میں PPP کے MNA بھی ہیں، اس میں PMLN کے MNA بھی ہیں، اس میں MKM کے MNA بھی ہیں، تو JUIF کے MNA بھی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جو 250 یا 300 MNA ہیں جو کوئی ٹیکس نہیں دے رہے سوائے اس کے جو وہ گورنمنٹ سے سیلری لے رہے ہیں، کیا وہ حق رکھتے ہیں پاکستان میں مجھے کہنے کا کہ وہ پاکستان میں ٹیکس لیں؟ یا وہ کبھی مجھے امپلائی کر سکتے ہیں وتھ اتھارٹی کہ میں جا کے ان کے بہاف پہ گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کر سکوں؟ جو آج پاکستان میں ٹیکس ڈائریکٹری جو شائع ہوئی ہے کل، اس کو پاکستانیوں کو چاہیے غور سے پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سارے 250 کے قریب MNA جو ہیں ان کی کوئی آمدنی نہیں ہے پاکستان میں سوائے اس کے جو گورنمنٹ سے لے رہے ہیں. تو یہ جو کنٹرڈکشن پاکستان میں آ گیا ہے، اس سے جمہوریت کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. اگر انہی لوگوں نے واپس آنا ہے تو پھر مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا. میں کسی اور نظام کے بارے میں سوچوں گا یا میں کسی اور طریقے سے اپنے نمائندے چنوں گا. اگر مجھے یہی الیکٹیبلز کو لے کر آگے پیچھے کرنا ہے تو میں تو اس سلسلے میں پاکستان کی معیشت سے اور پاکستان کے حالات سے مایوس ہوں. مگر مایوسی گناہ ہے تو ہمیں اس کا کوئی اور راستہ نکالنا. عارف بھائی، جب اس طرح کا مرض ہو، جس طرح کا بھی ہم جس کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، شبر بھائی نے اس کا ایک اور نیا پہلو بتایا، نیا پہلو تو نہیں، بڑا ایک عام پہلو بتایا کہ کیا حال ہے ہماری ٹیکسیشن کا. تو کیا واقعی ہمارا جمہوری نظام جو ہے وہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ اس کے لیے جس طرح اتنا بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہو، جس پارلیمنٹ میں 250 لوگ ایسے ہوں جو کہ زیرو اپنی کوئی کاروبار نہیں ہے، جن کا کوئی وہ کہتے ہیں ہماری کوئی آمدن نہیں ہے سوائے اس کی جو ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، تو وہ کیسے اس نظام کو ریفارم ہونے دے گا؟ I think ظاہر یہ چلنا تو ہمیں اسی نظام کے ذریعے ہی راستے ڈھونڈنے پڑیں گے، کیونکہ ہم دوسرے کوئی نظام کو پاکستان میں بھی جو ہے
وہ پہلے ٹرائی کیا گیا ہے لیکن اس کے بھی کوئی اچھے نتائج جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوئے ایز سچ. تو یہی ہے کہ پھر لوگ ذرا اپنی الیکشن کے وقت جو ہے وہ صحیح لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور صحیح لوگوں کو جو ہے وہ الیکٹ کریں اور اس میں جو ہے ایسا ماحول بنے, اللہ کرے کہ جی علی بھائی, لیکن وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی دورست بات آپ نے فرمائی, لیکن یہ کہ ہم اپنے اسی مسئلے کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی معیشت کا, تو جو جمہوری نظام ہے, جو پارلیمنٹ ہے, جس طرح سے وہ کام کرتی ہے, کس طرح سے ہم اس کو مجبور کریں کہ یہ اس کی پرائرٹی ہو. آپ دیکھیں نا, حکومت کو کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو 33 قانون ایک گھنٹے کے اندر منظور کرا لیتی ہے, اور 33 قوانین جو ہیں وہ منظور ہو جاتے ہیں, اور جو چیز کرنی ہو اس کو تو 15 منٹ کے اندر کر لیتے ہیں. یہ جو پاکستان کی معیشت کے لیے میک اور بریک پروپوزیشن ہے, اس پہ تو کوئی بات بھی سوچ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں کون سی حکومت جو ہے وہ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ایک سے زیادہ ٹینیور جو ہے وہ تو ملتا ہی نہیں ہے. تو اب جب ایک دفعہ الیکٹ ہو گئے اور یہ سب چیزیں جانتے ہیں یہ لوگ, اور وہی لوگ ہیں کہ جو یہ باتیں سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں, تو ان کو ہمت کر کے یہ سارے کام کر جانے چاہیے فار دی سیک آف کنٹری. یہ اگر خود آ کے وہ یہ کہیں کہ بھئی ہم صرف سیٹ کو گرم کریں گے اور ہم کوئی ریفارم نہیں کریں گے اور ہم کوئی سخت فیصلے نہیں کریں گے, سخت فیصلے کریں, اینڈ آئی تھنک اگر اچھے فیصلے کریں گے اس کے اچھے نتائج آئیں گے, تو لوگ ممکن ہے کہ خوش ہوں کہ ان کو دوبارہ ووٹ کریں گے. لیکن یہ وہ خوش ہوں گے اور ووٹ کریں گے تو سر یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, آپ بتائیے نا کہ پھر آپ نے کہا کہ ٹیکس, بہت صحیح بات کی کہ ٹیکس بڑھانا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب اتنے بڑے سائز کی ہم اگر یہ مارکیٹ ویلیو پہ آ جائیں گی سرکاری ویلیوز, تو ہمیں شروع میں بھی آپ نے بات کی کہ ان ٹیبلز کو نیچے لانا ہوگا, اور ان ٹیبلز کو نیچے لا کے اس کو, مگر ہمارا کوانٹم بڑھ جائے گا, ہم والیوم پہ ہمیں جو ہے وہ ملے گا. تو مگر یہ کبھی پرائرٹی نظر کیوں نہیں آتی حکومت کی, اور ہمارے لا میکرز کی تو خیر بات کی بات ہے, حکومت کی کیوں یہ پرائرٹی نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آئی تھنک کم از کم ٹیکس کے اوپر تو کنسنسس ہونا چاہیے, پولیٹیکل کنسنسس, کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہوگی, اور اس کے اوپر کوئی غیر مناسب بات ہوگی تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا پورا جو ٹیکس ہے وہ تقریباً 10%, ہماری پیداوار کا 10% ہے. کسی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کوئی بہت ہائی ٹیکس کنٹری ہے, بلکہ سب کانٹیننٹ کے حساب سے بھی ہمارا ٹیکس بہت کم ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ہماری ٹیکس بیس جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے. جو لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں وہ ان کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس ہوتا ہے, جو نہیں آتے وہ بالکل فری چلتے ہیں. سو ہم نے ایک تو یہ بالکل کلیئرلی کرنا ہے کہ ہم نے ٹیکس ریونیوز تھوڑے بہت جو بڑھانے ہیں وہ ساروں کے اوپر اس کا بوجھ آئے گا, اور کوئی کسی مخصوص گروپ پہ یا ریجنل جو ٹیکس دیتے ہیں ان پہ صرف نہیں آئے گا, تو یہ سب کے لیے ہوگا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی منی بجٹ کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. اب اگر 300 ارب کے وہ ٹیکس کا اعلان کر رہے ہیں, اس میں 350 ارب میں سے تقریباً 250 ارب ریٹرن ہو جانا ہے, واپس ہو جانا ہے, ریفنڈ ہو جانا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ 60,000 ارب کی اکانومی میں اگر 200-250 یا 100 بلین کی اگر آپ نے کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تاکہ آپ کا پروگرام کوئی چل پڑے, انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کا سوال ہے, اس پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا شور ہے, اس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہے. اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ڈاکٹر صاحب یہ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا ٹاپک ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل ہارڈ ریئلٹیز ہے اس کا حصہ ہے. کنسنسس لانا جو ہے جی ضروری ہے. شابر بھائی یہ بتائیے کہ یہ پرابلم اس سے پہلے ایسے ہی پرابلم انڈیا میں ہوتا تھا, اور آئی گیس کہ بنگلہ دیش میں بھی ہوتا تھا, لیکن اس سکیل کا یہ پرابلم انڈیا میں تو اب بالکل نہیں رہا, بنگلہ دیش میں بھی بالکل نہیں رہا. ان ملکوں نے کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کیا؟ وہاں پر بھی اسی طرح سے ہوتا تھا. اور آپ نے جیسے بتایا کہ گورنمنٹ اپنا ایک رائٹ رکھتی ہے کہ جی کہ ہم اس کی یہ پرائس ہے, اور اگر آپ نہیں لیں گے تو گورنمنٹ ہیز فرسٹ رائٹ ٹو ایکوائر دا پراپرٹی. اس کے علاوہ انہوں نے کیسے کیا, کیسے انہوں نے ریفارم کیا جو کہ ہم نہیں کر سکتے؟ دیکھیں بات سنیں کامران صاحب,
مجھے تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو اسمبلی کے ارکان ہیں یہ ان کی نئی عادت نہیں ہے ٹیکس دینے کی، یہ سارے چہرے وہی ہیں آلموسٹ، کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں ہیں، اور یہ اسی طرح ٹیکس دیتے رہے ہیں، اور ہم ان سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ 2022-23 میں چینج ہو جائیں گے۔ 2008 میں مشرف صاحب چلے گئے تھے، آج 2022 ہو گئی، یہ جمہوریت کا دور چل رہا ہے، اور یہ آپ نے ٹیکس کی ڈائریکٹری آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم یہ امید کرتے ہیں اور ہم یہ خام خیالی میں رہتے ہیں کہ ہم 2023 میں لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے، گورنمنٹ ایسا کام کرے گی، گورنمنٹ تو ایک ووٹ کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی ایم این اے کی، تو یہ بات ہمیں ریئلٹی چیک نہیں دے رہی۔ ہمیں خدا کا واسطہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہم حقیقت سے آنکھیں چھپا رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی اسمبلی پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کم از کم معاشی حالات میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے بتائیے جو لوگ صرف اپنی سیلری پہ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو ٹیکس لگے نہیں لگے، آگے ہو پیچھے ہو، ان کو کیا احساس ہے؟ وہ تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ مختلف اداروں کو مختلف لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی۔ مجھے یہ بتائیے 2008 سے آج 2022 ہو گئی، اب آپ بات کر رہے ہیں انڈیا کی اور آپ بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی۔ ہم بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ مودی نے بہت خراب حکومت کی، وہ صحیح ہے، اس کا رویہ بہت خراب ہے مسلمانوں کے ساتھ، مگر آپ اس بات کو یاد رکھیں مودی کی گورنمنٹ کے اندر 4.5 کروڑ ٹیکس پیئر ایڈ ہوا ہے انڈیا میں، تقریباً 3.5 کروڑ ٹیکس پیئر ایڈ ہوا ہے۔ سلمان شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کرنسی انہوں نے کی، اسے نقصان ہو گیا، میں مانتا ہوں، مگر اس سے یہ بھی اندازہ ہوا ہمیں جب کرنسی ڈی مونیٹائز کی تو جو پولیٹیکل برائب تھی وہاں رک گئی۔ تو کچھ چیز اچھی ہوتی ہے تو کچھ چیز بری بھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اسی سسٹم میں چلتے رہیں گے، یہ چوری چکاری چلتی رہے گی، یہ غنڈہ گردی چلتی رہے گی، یہ بھتہ گیری چلتی رہے گی، اور میں اور آپ بیٹھ کے اسی طرح ٹی وی پروگرام کرتے رہیں گے کہ پاکستان کو صحیح ہونا ہے۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے پرائز کی بات کی ہے کہ 10% سے اوپر گورنمنٹ کی پراپرٹی نیلام ہونی چاہیے، یہ سجیشن میں نے 2002 میں مشرف صاحب کو دی تھی، اور مشرف صاحب نے اور اس کے زمانے میں شوکت عزیز صاحب اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے تھے، اور مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے کہا کہ یہ ایک غلط قانون ہے اور انہوں نے اس کو رکوا دیا۔ اگر آپ اسلام کی یہ تشریح کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے۔ عارف بھائی ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے آیا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ لینڈ ہے جو سرکار کے پاس ہے، ہمارے اداروں کے پاس جو ہے، یہ کھربوں روپوں کی یا سینکڑوں اربوں ڈالر کی جو ریل اسٹیٹ جو پڑی ہوئی ہے، بالکل ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو اور سرکاری ویلیو، وہ کسی ویلیو پر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ یہ ہماری ایک ویلتھ ہے جس کا کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آئی تھنک یہ بہت ہی بڑی جو ہے وہ ویلیو گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، اور ابھی اس کا ہم نے تھوڑا سا جو ہے ٹریلر دیکھا، یہ روڈا میں راوی اربن فرنٹ پہ جو ہے اس کی کمپٹیٹیو بیڈنگ ہوئی، اور اس میں جس قسم کی پرائسز آئیں، سی بی ڈی میں ہم نے دیکھا کہ سی بی ڈی لاہور کی جو آکشن ہوا اس میں 40 بلین روپیز کے قریب جو ہے وہ یہ ریز ہوا 5 پلاٹ کے اندر۔ تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیوج جو ہے وہ ہمارے پاس گورنمنٹ کی جو ہے ویلتھ ہے، اور گورنمنٹ ابھی میرا خیال ہے ایک انہوں نے اتھارٹی بھی بنائی ہے، اور اس میں یہ گورنمنٹ کی لینڈ مینجمنٹ کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جہاں جہاں ضرورت ہے اس کو ڈس انویسٹ کریں، اور ان کو اس کے یوز کو جو ہے وہ بہتر کریں۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، یہ جو اسٹیٹ لینڈ ہے یا جو کہ ملٹری لینڈز ہے، جو کہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کی پڑی ہے، جس کے کوئی ورتھ نہیں ہے، جس کی کوئی وہ نہیں ہے، ہم کسی قسم کی ویلیو میں ہم اس کو نہیں لے کے جاتے ابھی تک، اور نہ اس کو کبھی ہم نے استعمال کرنے کا سوچا ہے، بیکار پڑی ہوئی ہے، اس کو کیوں نہیں ہارنس کیا جاتا؟ دیکھیں، یہ ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکنامکلی نہیں سوچتے، ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ بھی ایک اکنامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتی۔ ابھی یہ جو بات عارف صاحب نے کی ہے، اس کو پہلی دفعہ آپ ایک اکانومی کے مد نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنانی ہے، اس کے لیے آپ نے ساری سہولتیں کریٹ کی ہیں اور امیزنگ ریزلٹس آئے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے شہر جو ہیں، ہم شہروں کو ایز اکنامک اینٹیٹیز نہیں سمجھتے۔ اب آپ کراچی میں آپ نے بڑے پروگرام کیے ہیں، کراچی ہمارا
ایک اکنامک پاور ہاؤس ہے، لیکن کیا اس میں ہم اس کو ایز اے اکنامک پاور ہاؤس ڈیولپ کر رہے ہیں؟ کیا اس میں ہم اس قسم کی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں؟ نہیں، وہاں پہ تو ہم سیاست کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، زمین کا جو ہے سارے جو مسئلے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ پورے ہاؤسنگ والا میں وہ کراچی میں ہو رہے ہیں، اور یہ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ اکانومی کو آگے نہیں رکھتا۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی، وہ اس وقت سب کانٹیننٹ میں ہندوستان سے بھی ان کی پر کیپٹا انکم آگے نکل گئی ہے، اور اس کی ایک وجہ جو ہے انہوں نے انویسٹمنٹ کے اوپر فوکس کیا ہے۔ بہت شکریہ جناب شبر زیدی، جناب عارف حبیب، ڈاکٹر سلمان شاہ۔ یہ پاکستان کی معیشت کا ایک بہت اہم موضوع ہے، ہم نے کوشش کی کہ اس کو سیر حاصل گفتگو کے ذریعے آپ کو روشناس کرائے اور اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس مرض سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ جناب سے۔